नाम असल में शहबाज कलंदर का था शाह हुसैन। असल नाम सरकारे शहबाज कलंदर का शाह हुसैन था। शाह हुसैन ये बेटे थे कबीरुद्दीन इब्राहिम जवाबी के। इन्हें उर्दू हिंद वाले जवाबी लिखते हैं, अरब वाले मुजाबी लिखते हैं। मुजाब इब्राहिम मुजाब, जिसे जवाब दिया जाए। इमाम हुसैन की दहलीज पे जाते थे, सलाम करते थे। एक दिन दहलीज के करीब से गुजर रहे थे, इमाम की जर्री का तवाफ करते हुए कहा अस्सलाम वालेकुम या जद्दी, ऐ मेरे बाप तुझ पे मेरा सलाम हो। चौथे चक्कर पे पहुंचे थे सरकार इब्राहिम, या एक शख्स ने हाथ पकड़ के कहा आपने सलाम किया, अंदर से जवाब क्यों नहीं आया? वहीं पे कलंदर का बाप खड़ा हो गया, जर्री पे हाथ रख के कहा मैंने सलाम किया है, जब तक जवाब नहीं आएगा मैं पांवों को जुम्बश नहीं दूंगा। अभी चंद लम्हे नहीं खड़ा हुआ था, अंदर से आवाज आई अलैका सलाम या वालदी। आज लोग पूछते हैं कि कलंदर की धमाल क्या थी? धमाल नाचने का नाम नहीं, उछलने का नाम नहीं। पाकिस्तान में एक अशरा पढ़ रहा था सरगोदा में, सरकार मैंने ये आयत की तफसीर पढ़ी। बाद में कुछ बंदे मौलाना को लेके आए, उसने कहा जी आपकी तकरीर सुनी माशाल्लाह ठीक थी, अच्छा पढ़ा आपने, लेकिन आप ये बताएं कि एक सवाल ने मुझे सारी रात नहीं सोने दिया। मैंने कहा जी बताएं। उसने कहा आप कहते हैं कि अल्लाह भी वली है, रसूल भी वली है, हजरत अली भी वली, आप हमें बताएं इन तीनों में से बड़ा वली कौन सा है? मैंने कहा जी अल्लाह, उससे छोटा? मैंने कहा रसूल, सबसे छोटा? मैंने कहा जी अली। उसने कहा बड़ों के होते हुए छोटे से क्यों मांगते हो? मुझे समझ लगे, मैं कहा मौलवी सवाल तेरा नहीं, तेरे अंदर तेरा कोई गुरु गंगाल बोल रहा। ये बड़ी मेहनत से तैयार किया वो सवाल है कि अल्लाह भी वली, रसूल भी वली, ठीक है मांगो, लेकिन जब बड़ा मौजूद है छोटे से क्यों मांगते हो? मैंने कहा सरकार आप किसी मस्जिद में खतीब भी हैं? हाँ जी। निकाह खां भी हैं? हाँ। मैं कहा निकाह के फॉर्म में लिखा होता है कि लड़की के वली से इजाजत। अब ये हमारे दादा उस्ताद किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल का तरीकाकार था। वो कहते थे कि साइल का सवाल दे के उसे जवाब दिया करो। वो इल्म की सूरत में सवाल करे, इल्म की सूरत जवाब दो। सवाल अकली दलील मांगे तो अकली दलील से देखो। मैंने कहा जी वो लिखा होता है कि लड़की के वली के इजाजत, लड़के के वली के इजाजत। मैं कहा ये किस वली की बात करते हैं? उसने कहा ये वली होता है पालने वाला। मैंने कहा इससे मुराद कौन होता है? बाप। उसका बाप भी होता है, मां भी होती है। मैंने कहा बाप भी वली है, मां भी वली है। बाप भी वली है, मां भी वली, इन दोनों में से बड़ा वली कौन सा? उसने कहा जी बाप, छोटा मां। मैंने कहा बड़े के होते हुए बच्चे रोटी छोटे से क्यों मांगते? क्योंकि उन्हें पता है कि बड़े को भी खबर है कि है मेरा ही, तकसीम छोटा करता। अल्लाह और रसूल ने अपनी मुश्तरका विलायत का हकदार बना दिया है अली इब्न अबी तालिब। फिर अली के पास है ये विलायत का दरिया, जिसने इससे जो जाम पिया वो मार्फत के दर्जे में आ गया। और ये फिर अली की अपनी मर्जी है, जी चाहे तो स्कॉलर की समझ में ना आए, जी चाहे तो गली में चलते फिरते मलंग की समझ में आ जाए। फिर मुझे जुमले याद आ गए किबला मरहूम वाले आज़म इस्माइल आला मकाम हो गए, बड़ों की बातें छोटों को बड़ा बना देती हैं। एक मौलवी ने मनाजरे पे कहा दुस्तार तो से मनाजरा करा, तो उसने किबला वाले आज़म ने कहा हद नहीं होती, बड़ा पाक मजहब लेके फिरता है। ये जितने मलंग होते हैं इन मलंगों को अपनी होश कोई नहीं होती, और अली 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 हक का इमाम, अली हक का इमाम, हद हो गई है। वो इन्हें सिखा पाकी पकीजगी, किसी चीज का पता नहीं, कपड़ों की खबर नहीं, निजासत तहारत का पता नहीं, और अली अली करते हैं, अपनी होश नहीं और अली का नाम लेते हैं। किबला ने एक लम्हा देर किए बगैर कहा चलो उन्हें अपनी होश नहीं होती, अली की होश तो होती है। मौलवी तुझसे ज्यादा फिर हमारे मलंग अच्छे जिन्हें अपनी होश नहीं, लेकिन उन्हें अली की होश है, उन्हें खबर यह है कि अली हक का। अब जिसने जो मार्फत का लिया वो उस मार्फत में पहुंचता गया,
اور ولایت کے معرفت کے جتنے جام تقسیم ہوتے ہیں وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ شریعت میں غوث قطب ابدال، معرفت میں فقیر رند مجذوب مست اور قلندر۔ شریعت والے تارک الدنیا نہیں ہوتے، معرفت والے تارک الدنیا ہوتے ہیں۔ دنیا کا لغوی اور لفظی ترجمہ کیا ہے؟ حقیر نہیں۔ اکبر بڑا مرد، کبرا بڑی عورت، اصغر چھوٹا مرد، صغرا چھوٹی عورت، اعلی ایک بڑا مرد، دنیا ایک چھوٹی گندی عورت۔ اب خبر ہوئی کہ علی نے 3 بار طلاق کیوں دی تھی؟ اور یہی دنیا جب دوبارہ زیور سے آراستہ ہو کے حسن کے دروازے پہ آئی، حسن نے ٹھوکر مار کے کہا اٹھ جا، جسے باپ طلاق دے بیٹوں پہ حرام ہوتے۔ تجھے میرے باپ نے طلاق۔ سرکار اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جی آپ یہ بتائیں کہ کلندر، کیونکہ یہ دن ہے اس میں شہباز کلندر کا ذکر تذکرہ ضرور ہوتا ہے کہ جی عرس شروع ہو گیا کہ کلندر کبریا، جی ان کا نام تو عثمان مروندی تھا۔ اور ایک سوال اکثر مجھ سے عشرہ محرم میں بھی اولڈم میں ہوا تھا کہ علی کے کچھ بیٹوں کے نام بھی کچھ صحابیوں کے نام پہ تھے، لہٰذا یہ ان سے علی کی محبت کی دلیل ہے۔ اس میں ایک آپ کو عقلی اور منطقی جواب دے دیتا ہوں، یہ کوئی دوستی کی علامت نہیں۔ اگر آپ کہیں یہ دوستی کی علامت ہے اور علی نے دوستی کی وجہ سے اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھ دیے تھے، پھر دوستی یک طرفہ نہیں ہوتی، 2 طرفہ ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی کے بیٹوں کا نام علی کیوں نہیں؟ ان میں سے کسی کے بیٹے کا نام حسن کیوں نہیں؟ حسین کیوں نہیں؟ عرب میں کردار سے محبت کی جاتی تھی۔ عربوں میں تو ناموں کا رواج بھی کثرت سے نہیں تھا، یہ تو لقب سے یاد کرتے تھے، کنیت سے یاد کرتے تھے، فلاں کا بیٹا، باپ کے نام کے ساتھ، خاندان کے نام کے ساتھ۔ اور اچھے فرد وہی ہوتے تھے جو باپ کے نام سے مشہور ہو۔ یہ نہ ہو کہ سائل اس مسئلہ پوچھنے آئے اور پردے کے پیچھے سے بیٹی بول اٹھے اور امام کا نام ختم ہو جائے، بیٹی کی نام سے مشہور ہو جائیں۔ اب جو بول سکتے جن کی تاریخ سے دلچسپی، نام اصل میں شہباز قلندر کا تھا شاہ حسین۔ اصل نام سرکار شہباز قلندر کا شاہ حسین تھا۔ شاہ حسین یہ بیٹے تھے کبیر الدین ابراہیم جوابی کے۔ انہیں اردو ہند والے جوابی لکھتے ہیں، عرب والے مجابی لکھتے ہیں۔ مجاب، ابراہیم مجاب، جسے جواب دیا جائے۔ امام حسین کی دہلیز پہ جاتے تھے، سلام کرتے تھے۔ ایک دن دہلیز کے قریب سے گزر رہے تھے، امام کی زری کا طواف کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا جدی، اے میرے باپ تجھ پہ میرا سلام ہو۔ چوتھے چکر پہ پہنچے تھے سرکار ابراہیم، یا ایک شخص نے ہاتھ پکڑ کے کہا آپ نے سلام کیا، اندر سے جواب کیوں نہیں آیا؟ وہیں پہ قلندر کا باپ کھڑا ہو گیا، زری پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں نے سلام کیا ہے، جب تک جواب نہیں آئے گا میں پاؤں کو جنبش نہیں دوں گا۔ ابھی چند لمحے نہیں کھڑا ہوا تھا، اندر سے آواز آئی علیکہ السلام یا ولدی، اے میرا بیٹا تجھ کو حسین سلام کرتا ہے۔ جب بھی قلندر کے باپ امام حسین کی زری پہ جاتے تو جواب ملتا تھا۔ اور آج بھی امام حسین کے پہلو میں مدفن ہے، جو کربلا کے زائر ہیں گواہی دیں گے، جناب ابراہیم مجاب امام حسین کے پہلو میں دفن ہے۔ اور مولا امام حسین نے ہی انہیں بھیجا تھا کہ جا ابراہیم میں تجھے ایک بیٹا عطا کرنے لگا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے بیٹا عطا کروں، کیونکہ رسول کو معراج میں جو شہباز ملا تھا رسول حسین کو دے کے گئے ہیں، حسین چاہتے ہیں وہ شہباز میں تجھے عطا کروں، میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں،
میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے خبر نہیں ہے کہ اگلے جملے پہ کتنے سر اٹھ جائیں گے اور کتنے جھک جائیں گے۔ حسین کے جملے آج بھی کتاب میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں، شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اور تاریخیں کہتی ہیں کہ کلندر کبریا جو عطا ہوئے تھے یہ حسین کے حکم سے ہوئے تھے، اور مولا نے کہا تھا میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اب علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو عطائیں نازل ہوتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں؟ عطائیں نازل ہوتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں؟ اب کلندر سے جا کے پوچھ کے تیرا عہدہ کیا ہے؟ کلندر کا سگ کوئے شیر یزدان، میں علی کی گلی کا سگ ہوں، جن کا سگ نازل ہوتا ہو وہ وارث پیدا نہیں ہوتے۔ میں تجھے شہباز عطا کروں گا۔ تو جو ہے سرکار والد کبیر الدین ابراہیم مجاب، یہ بیٹے تھے شمس الدین کے، شمس الدین بیٹے تھے نور شاہ کے، نور شاہ بیٹے تھے سید ہادی کے، سید ہادی بیٹے تھے سید احمد کے، سید احمد بیٹے تھے سید منتخب کے، سید منتخب بیٹے تھے سید غالب کے، سید غالب بیٹے تھے عبد المجید کے، عبد المجید بیٹے تھے محمد ثانی کے، محمد ثانی بیٹے تھے اسماعیل ثانی کے، اسماعیل ثانی بیٹے تھے محمد اول کے، محمد اول بیٹے تھے اسماعیل اول کے، اسماعیل بیٹے تھے امام جعفر صادق کے، امام جعفر صادق بیٹے تھے امام باقر کے، امام باقر بیٹے تھے علی زین العابدین کے، علی زین العابدین بیٹے تھے حسین ابن علی کے، حسین بیٹے تھے علی کے، علی بیٹے تھے ابو طالب کے۔ اب مجھے بول کے بتا، ہم آل محمد کے فقیروں کا شجرہ پڑے دنیا کو بول کے بتاتے ہیں ان کا فقیر بھی ان کے نسب سے ہوتا ہے، ان کی گلی سے نہیں ہوتا۔ سرکار بسم اللہ۔ جناب اسماعیل کے ساتھ شجرہ ملتا تھا، اور سرکار یہاں پہ جناب سرکار شاہ حسین شہباز قلندر کے بارے میں ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق اسماعیلیہ فرقے سے تھا۔ یہ جناب اسماعیل کی نسل سے تھے، اور یہ وہ اسماعیل اول تھے جو امام صادق کی زندگی میں امام کے یہ بیٹے دنیا سے چلے گئے تھے، اور امام کے دور میں فقہ بن رہی تھی کہ فقہ کی ترتیب امام نے رکھی، اس لیے جناب اسماعیل کی رحلت ہوئی ہے تو امام صادق نے 7 مقامات پہ گھر سے لے کے قبرستان تک جناب اسماعیل کے جنازے کو روکا، روک کے زمین پہ رکھ کے کفن ہٹا کے لوگوں کو چہرہ دکھایا۔ اس دور میں فقہ بن رہی تھی، لہذا یہ فقہ جعفریہ میں آ گیا کہ جنازے کو قبرستان تک 7 جگہوں پہ روکو۔ یہ سب سے پہلے امام صادق نے اس لیے روکا تھا، امام کو خبر تھی کہ اس بیٹے کے نام سے ایک فرقہ بننے والا ہے۔ امام نے اپنی زندگی میں 7 جگہ پہ دکھایا، دیکھو مر گیا ہے، تاکہ ایک نیا فرقہ رائج نہ ہو سکے۔ اسماعیلیہ فرقہ سے نہیں، شیعہ اثنا عشری فرقے سے ان کا تعلق تھا۔ توجہ ہے سرکار۔ جناب کبیر الدین ابراہیم کو امام حسین علیہ السلام نے نجف بھیج دیا، نجف سے پھر دوبارہ سرکار ابراہیم مجاب تشریف لائے ہیں کربلا، کربلا سے پھر یہ واپس آتے ہیں ایران مکران سے ہوتے ہوئے مروند پہنچے، افغانستان سے مروند پہ جا کے مروند شاہ کے ساتھ جناب ابراہیم کا اس کی بیٹی کے ساتھ عقد ہوا، وہاں سے اللہ نے بیٹا دیا، نام رکھا شاہ حسین، زمانہ تھا حسین والوں کا دشمن، نانا نے تقیہ کرتے ہوئے زندگی بچانے کے لیے تاکہ انہیں کو تکلیف یا غضب نہ پہنچے نام رکھ دیا عثمان۔ لوگوں نے پوچھا عثمان نام کیوں رکھا؟ فرمایا نبی کے صحابی عثمان بن منظوم کے نام پہ میں اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھتا ہوں، عثمان مروندی کہنے لگے۔ قلندر نے 7 سال کی عمر میں مکمل حافظ قرآن، مکمل فقہ کے ماہر، صاحب فتویٰ،
بغیر کسی مدرسے کے. کیونکہ خدا کہتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، میں پہلے قرآن کا علم دیتا ہوں پھر الانسان کو خلق کرتا ہوں. جو الانسان ہوتے ہیں ان کی جبلت میں علم ہوتا ہے، ان کی گھٹی میں علم ہوتا ہے. اور جب ہماری باری آئی، جب ہم جیسے انسانوں کی باری آئی، پھر کہا جب تم ماؤں کے بطنوں سے باہر نکلتے ہو لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. ہم کچھ نہیں جانتے تھے، یہ پہلے ہی علم لے کے آتے. جیسا کہ میں نے اکثر مثال دی ہے کہ آپ مرغی کے نیچے بطخ کے انڈے رکھ دیں اور مرغی کے انڈے رکھ دیں، اور تھوڑے دنوں کے بعد جب ان انڈوں سے بچے نکلیں تو آپ بالکل انڈے سے نکلتے ہوئے دونوں بچوں کو کسی پانی کے کنارے پہ لے جائیں، وہاں پہ جا کے انڈے کو کھولیں. پہلی بار زندگی میں کائنات میں آئے گا وہ مرغی کا بچہ بھی اور بطخ کا بچہ بھی. بطخ کا جو بچہ ہوگا وہ پانی میں چلا جائے گا، مرغی کا بچہ واپس آ جائے گا. اسے کس نے بتایا تھا کہ تیرنا ہے؟ نہ اس نے ماں کو تیرتے ہوئے دیکھا. یہ کیسے؟ اس کی جبلت میں تیرنا تھا. مرغی کی بچے کے فطرت میں تیرنا نہیں تھا. اور خدا فطرت میں علم دے کے بھیجتا ہے. اور سب سے پہلا علم ہوتا ہے قدرت کی طرف سے رونا. رونا علم فطرت ہے. بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، نہ روئے تو گھر والے روتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ تشریف فرمائے، تائید فرمائیں گے، بچہ نہ روئے تو ڈاکٹر مارتے ہیں، مار مار کے رلاتے ہیں کہ روئے. معصوم بچہ ہے، کیوں مارو؟ اگر رو نہیں رہا تو رلا کیوں رہے؟ وہ کہتے ہیں رونا زندگی ہے. فطرت میں علم ہوتا. سرکار قلندر کبریا نے شہباز قلندر سرکار شاہ حسین عثمان مروندی قلندر کبریا سرکار جب زندگی کے ابتدائی دنوں سے گزرے تو پھر ان کو حکم امام کے ساتھ یہ مکران، توجہ ہے سرکار، مکران ایران کے رستے سے ہوتے، بلوچستان سے ہوتے ہوئے، سندھ کو کراس کرتے ہوئے، بابا سمر شاہ جی اب آپ کے سننے والا جملہ آیا جی، سندھ کو کراس کرتے ہوئے ملتان میں سورج میانی کے قریب دریائے چناب کے کنارے پہ 15 رمضان کو روزے کی حالت میں پہنچے. چالیس ساتھیوں سمیت. جب 40 ساتھیوں سمیت یہ پہنچے تو جب ہمارے اس علاقہ میں آئے تو ملتان میں مدینۃ الاولیاء میں سرکار پہنچے. دریائے چناب کے کنارے میں تھے، 40 ساتھی قریب تھے. یا کھانے کے لیے ہر ایک نے انتظام، کسی کے ذمہ ہوگا تو لکڑیوں لے کے آگ جلا. سرکار شہباز قلندر کو کہا کہ تو گندم شہر سے پسوا کے لا. قلندر گندم پسوانے کے لیے شہر میں داخل ہو گئے. سلطان غیاث الدین دہلوی کی حکومت تھی دہلی میں، اس کا بیٹا سلطان محمد ملتان کا گورنر تھا. جب یہ پہنچے ہیں تو جب یہ بستی میں آئے تو بستی میں پتا چلا کہ ایک عورت ہے جو اپنے گھر میں اس کے چکی ہے اور وہ گندم کو پیستی ہے. قلندر اس کے دروازے پہ چلے گئے، دروازے پہ دستک دی، عورت باہر نکلی. حسن یوسف کو پہلی بار ملتان میں دیکھا. روپ زلیخا کو اپنے اوپر طاری کیا. بحر تلاطم میں موجیں آئیں. تہذیب منبر کا خیال ہے اور میں 2-4 جملے کہوں گا. شہباز قلندر نے سیرت یوسف کو اپناتے ہوئے اپنے چہرے کو پھیرا. عورت نے قلندر پہ کردار پہ الزام لگا دیا. سپاہیوں نے شہباز قلندر کو گرفتار کیا اور سلطان محمد کے دربار میں لے گئے. یہ کوئی اجنبی ہے، کوئی مسافر ہے، شہر میں نیا آیا ہے، ایک عورت پہ حملہ کر رہا تھا، ہم نے گرفتار کر لیا. عورت کو اس کے شوہر سمیت دربار میں بلایا گیا. اس نے قلندر کبریا پہ الزام لگایا. اب جملہ سنیے گا جو معرفت سننے کے لیے آئے. قلندر پہ جب الزام لگا تو دربار میں سلطان محمد نے کہا اجنبی مسافر تیری عصمت کا کوئی گواہ ہے؟ قلندر نے سورہ یوسف کی تلاوت کی. سورہ یوسف کی تلاوت کرنے کے لیے کہا
میرا گواہ موجود ہے، لیکن میں چاہتا ہوں، میں سیرت آل محمد کا پیروکار ہوں، یہ ہٹ جائے تاکہ یہ عذاب سے بچ جائے۔ میں اب بھی کہتا ہوں یہ اپنا دعویٰ واپس لے، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ 3 دفعہ کلندر نے عورت سے کہا دعویٰ واپس لے، میں معاف کرتا ہوں، دعویٰ واپس لے، میں معاف کرتا ہوں، دعویٰ واپس لے، میں معاف کرتا ہوں۔ اس نے کہا تو نے میرے اوپر حملہ کیا ہے، میں دعویٰ واپس نہیں لوں گی۔ کلندر نے کہا اگر تو نے دعویٰ واپس نہیں لینا پھر میں اپنی گواہی کے لیے اپنا گواہ بلاتا ہوں۔ سلطان محمد نے کہا گواہ کون سا ہے؟ فرمایا اس عورت کو گھر بھیج، اس گھر کے جھولے میں ایک بچہ تھا، وہ بچہ بول کے میری معصومیت کی گواہی دے گا۔ جب کہا وہ بچہ بول کے میری معصومیت کی گواہی دے گا، سلطان محمد نے تخت چھوڑ کے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہا تو جو کہہ رہا بچہ تیری گواہی دے گا، تو کوئی یوسف ہے؟ کلندر کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا اس کا بیٹا ہوں جس کی وجہ سے وہ یوسف تھا، اس کا بیٹا ہوں۔ تفصیلات کا وقت نہیں، کلندر نے کہا مجھے جانے دے، روکنے کی کوشش کی۔ سلطان محمد نے کہا مقبرے کی جگہ دکھاتا ہوں، تکیہ لگانا چاہے جگہ دیتا ہوں، بیٹھ میرے شہر میں۔ فرمایا تیرے شہر میں رکنے نہیں آیا، تبلیغ اسلام کے لیے آیا ہوں، مذہب آل محمد کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ فقیر پیسے لے کے دین نہیں منواتا۔ 1.25 لاکھ اسماعیلی فرقے کو مذہب آل محمد پہ لے کے آیا تھا کلندر۔ فرمایا میں جانا چاہتا ہوں اپنے مرشد کے پاس، مجھے انتظار ہے میرے باقی ساتھیوں کا۔ کلندر دریائے چناب کے کنارے میں بیٹھے تھے، یا بہاؤدین ذکریہ پہنچے، فرید الدین گنج شکر آیا، سخی بادشاہ شاہ جلال الدین سرخ پوش بخاری نقویوں کی جد، اب جو نقوی سادات بیٹھے ہیں دعا لینے کے لیے، بخاری نقوی سادات کی جد شاہ جلال الدین سرخ پوش بادشاہ یہ پہنچے، ساتھ لے کے کلندر کبریا چلے عالمپور کی طرف، جہاں پہ اپنے باپ ابراہیم مجاب کے حکم کے ساتھ ملنا تھا شاہ جمال مجرد سے۔ شاہ جمال مجرد کی، مجرد کہتے ہیں جس نے شادی نہ کی ہو، شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں یہ چاروں وقت کے فقیر پہنچے۔ ان کا پہنچ رہا تھا، میں معرفت کے پرواز آپ کو کروانے لگا۔ شاہ جمال الدین مجرد کی بارگاہ میں پہنچ رہا تھا، پہنچ کے چاروں کھڑے ہوئے۔ شاہ جمال الدین مجرد پیر بھائی تھے حضرت ابراہیم مجاب کے۔ جمال الدین مجرد کے پاس جناب ابراہیم نے اس لیے بھیجا تھا، ان کے پاس مولا زین العابدین کا گلو بند تھا اور مولا زین العابدین کا عصا تھا۔ فرمایا شاہ حسین کلندری لینی ہے تو جمال الدین کے پاس جانا پڑے گا۔ شاہ جمال الدین کے پاس پہنچے، سامنے تیل کا کڑاؤ گرم ہو رہا تھا۔ آج بھی ملتان میں گواہی دیں گے بابا سمر شاہ جی، آج بھی وہ موجود ہے، وہاں پر منتوں کا تیل جلایا جاتا ہے، نیچے آگ جلائی جاتی ہے، وہ آگ کئی سالوں سے روشن شیشہ۔ جمال الدین مجرد وہاں تشریف فرما تھے، لوگ منتیں مانگنے کے لیے آتے تھے، لکڑیاں جلاتے تھے، آگ روشن کرتے تھے، آگ 24 گھنٹے کبھی بند نہیں ہوتی تھی۔ دراصل لوگوں کو یہ نظر آ رہی تھی لکڑیوں کی آگ ہے، دراصل وہاں پہ مودت آل محمد کی آگ دہک رہی تھی۔ وہاں پہ آنے والے آتے تھے، جب آگ ختم ہو جاتی شاہ جمال الدین مجرد کئی دن تک اپنے دونوں پاؤں کو، دونوں ٹانگوں کو آگ کے نیچے رکھتے، اس کے ذریعے سے اس کڑاؤ کو آگ دیتے تھے، وہ کڑا گرم رہتا تھا۔ چاروں کو آنا تھا، شاہ جمال الدین مجرد کا سلام کیا، سلام کر کے کہا فقیری لینے کے لیے آئے ہیں، معرفت کی بلندی لینے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا جس نے بلندی لینی ہے اس تیل کے کڑاؤ میں چھلانگ لگاؤ۔ سنت ابراہیم کو زندہ کرنا چاہتا تھا، جس نے خلیل بننا ہے اسے آگ میں آنا پڑے گا۔ فرمایا جس نے معرفت لینی ہے آگ میں آنا پڑے گا۔ اتنا کہنا تھا، سب سے پہلے بہاؤدین ذکریہ آگے بڑھے۔ جمال الدین مجرد نے کہا تو واپس چلے جا، تو نے ملتان میں رہ کے دین پہنچانا ہے۔ اگلا فرید الدین آگے بڑھے، فرمایا تیری منزل پاک پتن ہے، تجھے یہاں نہیں رکنا پڑے گا۔ شاہ جلال الدین آگے بڑھے، شاہ جلال الدین نقوی بخاری سادات کے جد آگے بڑھنے تھے۔ یا کلندر کبریا نے شاہ جلال الدین کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا، بازو پکڑے پیچھے کر کے کہا تیری پشت پہ 1.25 لاکھ فقیر ہے، میں تجھے نہیں جانے دوں گا، تو مجھے جانے دے۔ یہ کہہ کے کلندر کبریا نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، تیل کے کڑاہوں میں آگ لگے، چھلانگ لگا دی۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، کتاب
کتابیں کہتی ہے, کوئی کہتا ہے جس نے کم از کم لکھا اس نے 12 مہینے لکھا, جس نے زیادہ سے زیادہ لکھا اس نے 12 سال لکھا. کم از کم 12 مہینے, زیادہ سے زیادہ 12 سال. کلندر تیل کے کڑاہوں میں رہا, خبر ہی نہیں تھی کلندر ہے کہاں. 12 مہینے یا 12 سال کے بعد کلندر کا تیل کے کڑاہوں سے باہر آنا تھا. تکیہ کے, شاہ جمال الدین مجرد کے تکیہ کے درخت کے ایک ایک پتے سے, ریت کے ایک ایک ذرے سے آواز آئی, ہاذا کلندر, ہاذا کلندر, ہاذا کلندر, ہاذا کلندر. شاہ نے کھڑے ہو کے جمال الدین مجرد سے پوچھا, اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا باہر آ جا, اب تو لال ہو گیا. جو بندے ابھی بھی حیران اور پریشان یا افسانہ یا کہانی سمجھ کے سن رہے ہیں کہ شاید یہ افسانہ یا کہانی بیان کی جاتی ہے, ایسا عقل میں آ ہی نہیں سکتا. ان کے لیے میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں, تم بغداد کے چوک میں ہوتے تو کبھی بہلول سے ریت نہ لیتے, تم کبھی بھی بلال کے روکے ہوئے سورج کو نہ مانتے. یہ ولایت کا اختیار ہے, کبھی وہ نوکروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, یہ ان کی اپنی مرضی ہے. میں پاکستان میں ہوں, گاڑی میں نے خود خریدی ہے, چلاتا میرا ڈرائیور ہے, میں مطمئن ہوں, ملکیت میری ہے, اختیار اس کا ہے. کلندر بن گئے, کلندر کا باہر آنا تھا. شاہ جمال الدین مجرد نے کہا واپس نہیں جانے دوں گا, تجھے یہیں پہ روکوں گا. 1.25 لاکھ فقیر اکٹھے کیے, غدیر کی سنت کو زندہ کیا. کلندر کے سر پہ شہباز کی دستار باندھی گئی, کلندر کے سر پہ کلندر کی دستار بندھی. کلندر نے معرفت والا امتحان پاس کر لیا تھا. 1.25 لاکھ فقیر کلندر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے. بشری تقاضوں کے مطابق معرفت کے آخری زینے کا نام کلندر ہے, اس سے آگے بشری تقاضا نہیں, یہاں پھر آگے نور شروع ہو جاتا ہے. بشریت کی آخری ڈگری کا نام, اس کے آگے نہ کوئی کلاس ہے, نہ کوئی عہدہ ہے, نہ کوئی ڈگری ہے. 1.25 لاکھ فقیر اکٹھے ہو گئے شاہ جمال الدین مجرد کی بارگاہ میں. کلندر کے سر پہ دستار باندھی جا رہی تھی, 1.25 لاکھ فقیر سامنے کھڑے تھے. فقیروں نے سامنے کھڑے ہو کے کہا, کلندر پہلے یہ بتا, تیرے سر پہ دستار آ گئی, تو بتا تیرا مسلک کیا ہے, تیرا عقیدہ کیا ہے, تیرا فرقہ کیا ہے. جانتے 1.25 لاکھ بھی تھے, لیکن دنیا کو بتانا چاہتے تھے کلندر کیا ہے. تو ہمیں بتا تیرا مسلک کیا ہے, تیرا فرقہ کیا ہے, تیرا عقیدہ کیا ہے. 900 شعر کہا کلندر نے, 900 شعر کلندر نامے میں لکھا ہوا ہے. میں 2-4 شعر پڑھتا ہوں. کلندر کا اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو میرا مسلک کیا ہے, چہار دا تن شفیع اسیانم. اب میرے بدے ہاتھ ہے, اب سر نہیں ہلانا, اب یوں نہیں کرنا, اب زبان سے بولنا ہے. تم لفظ علی کی زبان سے تلاوت کرواؤ, فرشتے تیرے ہونٹوں کا بوسہ لیں گے, ملائکہ تیرے سامنے آئیں گے. تو نے اس میں علی کی تلاوت کی, فرمایا چہار دا تن شفیع اسیانم, مہر شاہ ہست دین ایمانم. مہر شاہ ہست دین ایمان, روز و شب من ہمی خدانم, غیر عزیز چہاردہ نامدانم. کلندر کو خبر تھی کہ زمانے نے مجھے اسماعیل کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اسماعیلی کہہ دینا ہے. کلندر نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا, فرمایا چہاردہ تن شفیع اسیانم, یہ 14 ہی ہیں جو قیامت والے دن بخشش کروائیں گے. کلندر نے کہا کہیں 1.25 لاکھ فقیر یہ نہ سمجھے یہ میرا عقیدہ ہے. فرمایا مہر شاہ ہست, یہ میرا عقیدہ نہیں, اس پہ میرے مولا کی مہر لگی ہوئی ہے. روز و شب من ہمی خدانم
दिन हो या रात हो, मैं सिर्फ 14 का नाम लेता हूं, दिन हो या रात हो, कलंदर अपनी इबादत बता रहा था, कलंदर अपनी नमाज बता रहा था। फरमा रोज़ो शब मन हमी खुदा नम, दिन हो या रात हो, मैं तस्बीह करता हूं अली के नाम की, मैं झुकता हूं तो अली के नाम पे, मैं इबादत करता हूं तो अली के नाम की। गैर अजीज चहारदा नामी दानव, इन 14 के अलावा तुम कहते किसी को मानता हूं, मैं किसी को जानता ही नहीं हूं। अब जिन्होंने पूरा कलंदर के इस इज्जत और मार्फत का लुत्फ लेना है, 1.25 लाख फकीरों के सामने कलंदर मजहब बता रहा था, कलंदर अकीदा बता रहा था, 1.25 लाख सामने हाथ बांध के खड़े थे, कलंदर बता रहा था मेरी तस्बीह क्या है, मेरी इबादत क्या है, मेरा सजदा क्या है, मेरी नमाज क्या है। इतना कहने के बाद कलंदर ने पहली परवाज की, पहले परों का आना था, कलंदर की परवाज शुरू हुई। कलंदर की पहली परवाज हुई, 1.25 लाख ने ऊपर देखा, कलंदर का हैदरियम कलंदर मस्तव। उससे अगली परवाज आई, कलंदर ने कहा बंदाए मुर्तजा अली हस्तव। इससे अगली परवाज आई, कलंदर ने कहा साकिए सालिकाने अर्शे मीदानब। उससे अगली परवाज आई, कलंदर ने कहा पेशवाए तमाम रिंदानब। कलंदर की अर्श की चौखट पे कलंदर का सर लगा, कलंदर का अर्श की चौखट पे जाना था। कलंदर ने जमीन पे झुक के देखा, नजफ में अली का रोजा नजर आया, कलंदर के पर कांपने शुरू हुए। कलंदर ने परों को समेटा, जमीन पे गोता लगाया, अली की दहलीज पे गिर के कहने लगा सादकूए शेरे अल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह सरकार। आप जी हैदरी हूं, कलंदर हूं, मस्त हूं, हादिये सालिकान इरफानम, इरफान की दुनिया में रहने वालों का हादी हूं। रहबरे आशिकाने मस्तानम। तो जो जुमले सुनिएगा, 900 शेर हैं, बारगाह में हूं, बावजू हूं। हजरत अब्बास अगले जुमले पे मुझे मौत दे दे अगर मैं ये जुमला अपनी तरफ से कहूं। 900 शेर अगर बाकी कलंदर के पढ़े जाएं, दुनिया शिर्क के फतवे दे दे। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि वो कहने के लिए कलंदर ही होना चाहिए। बंदाए मुर्तजा अली, मैं अली का बंदा हूं, मैं अली का अब्द हूं। सारा मजमा चुप हो जाए किबला से दुआ लेने के लिए फरमाया मैं अली का बंदा हूं। उस अली ने कहा अना अब्द मिन अबैद मोहम्मद, मैं मोहम्मद का बंदा हूं। मोहम्मद ने कहा अना मोहम्मद अब्द हूं, मैं मोहम्मद उसका अब्द हूं। अब कलंदर ने अपनी अब्दियत बता के दुनिया को बता दिया है, और दुनिया वालों तुम्हारी समझ में अली का बंदा नहीं आता, मोहम्मद का बंदा कैसे आए?
आशिकान मस्तानब, मैं मस्त आशिकों का रहबर हूं, पेशवाए तमाम रिंदानम, मैं तमाम रिंदों का पेशवा हूं। अर्श की चौखट पे जाके कलंदर का सर लगा, आवाज आई रुक जा कलंदर, बशरियत खत्म। जमीन पे झुक के देखा, नजफ में अली की दहलीज नजर आई। फिर अली के दरवाजे पे नहीं गिरा, फिर कलंदर दहलीज़े अली पे नहीं गिरा, सग कुए। मैं अली की गली का सग हूं। एक फकीर ने कहा गली का क्यों है, दरवाजे का क्यों नहीं? फरमाया यहां आके देख, दरवाजे पे सलमान खड़ा है, अबू जर खड़ा है। मैं अली की गली का। इंशाल्लाह अगली मजलिस पे हाजिरी होगी, याद करवाइएगा। इससे अगली मंजिल के कलंदर फिर सेहवन पहुंचे तो कैसे मजहब आले मोहम्मद को पहुंचाया। फकीर के जरिए से दीन बर्रे सगीर में अशात मजहब आले मोहम्मद हुई है तो फकीर के जरिए। फकीर के मजहब का नाम अली है, इसके मसलक और अकीदे का नाम अली है। आज लोग पूछते हैं कि कलंदर की धमाल क्या थी। धमाल नाचने का नाम नहीं, उछलने का नाम नहीं। कलंदर कानों पे यूं हाथ रखता, ज़ैनब का शाम बाजार में खड़ा होना याद करता। कलंदर धूप में खड़ा होकर कभी दायां कदम उठाता, कभी बायां कदम उठाता। लोग सामने आके कहते तेरी इस इबादत की समझ नहीं आती। कलंदर की आंख के आंसू सखी की दाढ़ी पे आ जाते। फरमाया तुम्हें खबर क्या है, मैं जिसकी औलाद हूं। बस ये धमाल थी कलंदर की, दायां और बायां कदम उठाना, ज़ैनब का बाजार शाम याद करना, मातम का दर्स दे के गया सखी शहबाज। सेहवन में जाके सीटियां बजाना, उछलना, गाना कलंदर का मजहब नहीं। कभी जिंदगी में सेवन जाओ, सबसे पहले जाके कलंदर को पुरसा दो, उसके दादा ज़ैनुल आबिदीन का, उस मुहारिस सैयद सजाद का। 2 जुमले पढ़ूंगा, वक्त नमाज करीब है। नमाज को कभी भी हल्का ना जानना। इस नमाज को बचाने के लिए ज़ैनब के खैमों को आग लग गई थी। जले हुए खैमों की राख पे सज्जाद ने अजान दी थी। तुम्हें शब अशूर जाकरी ने अकबर की अजान सुनाई। तुम्हें खबर नहीं कि 11 मुहर्रम की सुबह को, इससे पिछली रात अकबर ने अजान दी थी। अकबर की अजान हुसैन सुन रहे थे, अब्बास सुन रहे थे, कासम सुन रहे थे। 11 मुहर्रम की सुबह को जब अजान हुई, जले हुए खैमों के बाहर ज़ैनब सुन रही थी, कलसूम सुन रही थी, रुकैया सुन रही थी। जले हुए खैमों की राख में ज़ैनब ने अल्लाह अकबर कहा। मेरे मौला सज्जाद से किसी ने पूछा सबसे बड़ी मुसीबत, फरमाया शाम में गरीबा। कहने के बाद सज्जाद ने कहा मुझे अपने बाबे के लहू की कसम है, उस रात भी मेरी फुप्पियों ने तहज्जुद नहीं छोड़ी थी। ये मैं मिन्नत करके जा रहा हूं, नसीहत समझ लो। ज़हरा की वकालत करता हुआ कहीं भी मारा जाऊं तो वसीयत समझना। नमाजी हो तो मातमी रहना, मातमी हो तो नमाजी रहना। कोई नमाजी नमाज की वजह से मातम ना छोड़े, कोई मातमी मातम की वजह से नमाज ना छोड़े। तू सज्जाद से बड़ा नमाजी नहीं है, तू सज्जाद से बड़ा मातमी नहीं है। मातम दिखा के गया तो हुसैन का बेटा, नमाजें बता के गया तो हुसैन का बेटा। जब आ गए ना वापस किबला से इजाजत लेके, 2 जुमले कहूंगा ताकि वक्त नमाज से पहले मजलिस तमाम हो जाए। उस मदीने जब आए मेरे मौला सज्जाद, मेरे मौला सज्जाद मदीने में डॉक्टर साहब उस बाजार में बैठ गए।
جو رستہ مدینے سے باہر آتا تھا، بشیر ابن جزلم سے کہا جا مدینے کی گلیوں میں اعلان کر۔ بشیر ابن جزلم مدینے کے مرکزی چوک میں آیا، اس نے اعلان کر یا اہل المدینہ، اور مدینے کے رہنے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے کے سردار مارے گئے، مدینے کے سید مارے گئے۔ بشیر اعلان کرتا ہوا جا رہا تھا، ایک دروازے کے سامنے سے بشیر گزرا، پردے کے اندر سے آواز آئی بشیر کون مارا گیا؟ بشیر کہتا بی بی مدینے والا حسین مارا گیا۔ دروازے کا پردہ اٹھ گیا، اللہ جملے کا ثواب اس مرحوم کی روح کو پہنچائے۔ دروازے کو اٹھنا تھا، ایک کالے برقے والی جھکی ہوئی کمر والی بی بی آئی، بشیر کے گھوڑے کی لجام پکڑ کے کہتی کون حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا رسول کا بیٹا حسین، زہرا کا لال حسین، علی کا لخت جگر حسین۔ بی بی نے کہا میرے دروازے کے آگے نہ کیا میرا حسین مارا گیا؟ بشیر دے رہا بی بی تو جو اپنا حسین کہہ رہی تو کون ہے؟ کہتی پردہ کر میں عباس کی ماں ہوں۔ عباس کی ماں کا نام آنا تھا۔ بشیر نے گھوڑے کی زیر چھوڑ دی، دونوں ہاتھ آنکھوں میں رکھے، رکھ کے بی بی تجھے تیرے عباس کا پرسہ ہو؟ رو کہتی میرا عباس مارا گیا۔ ہاں بی بی تیرا عباس مارا گیا۔ رو کہتی مجھے بتا میرے عباس کو مارنے والی فوج کتنی تھی؟ فرمایا بی بی 9 لاکھ نے تیرا غازی گھوڑے سے گرا دیا۔ رو کہتی میں نہیں مانتی، 9 لاکھ سے غازی نہیں گرتا، مجھے بتا جب غازی گھوڑے سے گرا میرے عباس کو وار کہاں لگا تھا؟ فرمایا تیرے عباس کے سر پہ گرد لگا تھا۔ رو کے کہا میرا عباس علی کا شاگرد تھا، جب اس کے سر پہ گرد لگا اس نے ہاتھ سے روکا کیوں نہیں؟ بشیر تڑپ گیا، رو کہتا ہاتھ ہوتے تو روکتا، تیرے غازی کے ہاتھ نہیں تھے۔ رو کے لگی اب میں مان گئی، حسین بھی مارا گیا، زینب بھی قید ہو گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔